9वां टॉपिक, कुरान हकीम की रोशनी में फिरका वारियत की मजम्मत, सिरात मुस्तकीम की पहचान और वाहिद नाकाबिल माफी जुर्म की निशानदेही। आयत नंबर 34 सूरह आल इमरान की 103 नंबर आयत, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। गदीर खून की हदीस याद कर लें, सही मुस्लिम किताबुल फजाइल 6225, 6226, 6227, 6228। ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा वो हिदायत पर होगा, जो छोड़ देगा और गुमराह हो जाएगा वो शख्स। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फिरकों में मत बंटो। ये मुसलमानों को कहा जा रहा है जिन्होंने आज अपने फिरकों के नाम मस्जिदों के बाहर लिख लिए हुए। किसी ज़ईफ सनद से भी साबित नहीं कि सहाबा किराम ने मस्जिदों के बाहर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, किसी भी इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल किया हो, कोई साबित नहीं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में मत बंटो, इस पर फख्र महसूस मत करो। फख्र किस पर महसूस करो? अगली आयत, आयत नंबर 35 सूरतुल हज की आयत नंबर 78, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, पैरवी करो अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत की, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, जिन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, मिन क़ब्लु, इससे बहुत पहले, वफी हादा, और इस किताब के अंदर अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रख दिया। अपने आप को मुस्लिम कहो, जिस तरह गैर मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम, लफ्ज मुस्लिम कहते हैं वो। उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इट चुकोते फिरका है, उन बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं है। आयत नंबर 36 सूरत नाम 159 नंबर आयत, बहुत डेंजरस तरीन फतवा, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने दीन में फिरके बनाए, वकानू शियअन, और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, लस्ता मिनहुम फी शै, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका तो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। बड़ी धमकी है इसके अंदर, निबड़ लाएंगे इन्हों, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, चमड़ी लावांगे इन्हों दी। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून, फिर अल्लाह उनको बता देगा जो उन्होंने करतूत किए थे दुनिया में, फिरके बना बना के अपनी रोटी चमकाई थी। आयत नंबर 37 सूरतुल अनाम की 161 से लेकर 163 तक आयत, यह है हमारा दीन पूरा इन 3 आयात के अंदर, 4 आयात में। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए, मुझे तो मेरे रब ने रास्ता दिखा दिया है सीधा, दीनन क़य्यमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा, वो दीन जो बिल्कुल सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिन्नत पर कायम है। वो मिल्लत क्या है? हनीफा, सबसे टूटकर एक अल्लाह का हो जाने वाला। हनीफा, एक हनीफा है, वहां वो हनीफा वाला, वो है आती है उसके एंड पे, इसके एंड पे अलिफ आती है। ये बाल लोग इधर से कहते हैं नहीं हम हनफी हैं, ये नहीं है, वो हनीफी बनेगा, फिर हनफी नहीं बनता, हनीफी बनेगा, उसमें है, इसमें अलिफ है, ज़मीन आसमान का फर्क है। बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिन्नत पर जो सबसे टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो शिरक नहीं करते थे। सबसे बड़ा टाइटल ये है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन किसी को कह दे कि ये मुशरिक नहीं है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। टोटल ओबीडियंस टू ऑलमाइटी अल्लाह, ला शरीक ला, और उसका सबसे बड़ा तकाजा, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। वबिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी बात का हुक्म हुआ है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि सबसे पहले मैं अपने आप को कहूं मैं मुसलमान हूं, मुस्लिम हूं, सबसे पहला फर्मा बरदार मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 38 सूरतुल अनाम की आयत नंबर 153, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और बेशक ये है मेरा रास्ता जो कि सीधा है, फत्तबिऊह, तो इसी की पैरवी करो, वला तत्तबिउस सुबुल, इधर उधर के रास्तों की पैरवी मत करो, फतफर्रक़ु बिकुम अन सबीलिही, ये रास्ते तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे,
ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیز ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اگر تم واقعی ڈرتے ہو آخرت کی جواب دہی سے۔ کیا وصیت ہے؟ صراط مستقیم، ایک راستہ، یہ کہتے ہیں چاروں یا پانچوں یا نہیں، ایک راستہ، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، وہ راستہ ایک ہے، امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو تمام انبیاء کا راستہ ہے۔ اور اس میں مسند امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، فش بون ڈایاگرام بنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لکیر پر یوں ہاتھ پھیرا ہوا فرمایا یہ تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو، تمہیں رائے راست سے ہٹا دیں گے، اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ حضور بھی فرما گئے میرا ایک ہی راستہ ہے، او جی یہ سارے راستے حضور تک ہی جاتے ہیں، حنفی، قادری، چشتی، مالکی، سہروردی، او بھائی ایک راستہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ اگر یہ راستے بنانے ہوتے نا تو پہلے 4 راستے وہاں بنتے، ایک صدیقی ہوتا، ایک فاروقی ہوتا، ایک عثمانی ہوتا اور ایک علوی ہوتا، وہ تو 4 کوئی نہیں بنا کے گئے، یہ بعد میں راستے بنائے ہیں لوگوں نے۔ آیت نمبر 39 سورہ الزمر 65 نمبر آیت، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر یہی وحی کی گئی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال اکارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ پروفٹس کو ایڈریس نہیں ہے، پروفٹ کے ذریعے امتوں کو ایڈریس ہے۔ ظاہر ہے پروفٹ کے لیے تو محال ہے کہ وہ شرک کریں، وہ تو خود توحید کی دعوت دینے آتے ہیں۔ آیت نمبر 40 سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں بھی ہے اور 48 نمبر آیت میں بھی اسی کے قریب قریب الفاظ ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا۔ یہ آخرت کے دن کا ہے، دنیا میں معاف کر دے گا۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آیا کہ دنیا میں جو شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن آخرت میں نہیں معاف کرے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اگر کوئی کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت الدین شرک بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب حضور فرماتے ہیں شفاعت کرنے کے لیے میں بار بار دوزخ کی طرف جاؤں گا، آخری دفعہ جاؤں گا تو دوزخ کا دروازہ کہے گا یا رسول اللہ بس اب دوزخ میں صرف وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، وہ کبھی نہیں جائیں گے۔ قرآن نے کن کو روک رکھا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اس مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جس کے چیتڑے ہوائیں اڑا دیں، بکھیرتی پھرے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ 41 نمبر آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ۔ حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی، ان نبیوں نے دنیا میں اپنی دعا کر لی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔ اب آخری ٹاپک آ گیا، یہ 9 ٹاپک کیوں لکھنے پڑے؟ یہ 10ویں گولی اصل میں ہضم کروانی تھی، یہ ترتیب کے ساتھ میں نے بات کی تھی۔ یہ 41 آیتیں پڑھیں گے تو تب یہ اگلی آیتیں ہضم ہوں گی، جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شرک۔
اور ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے شرک ختم ہو گیا ہے، شرک ختم ہو گیا ہے، شرک ختم ہو گیا ہے. شرک ایک گروہ میں سے ختم ہوا ہے. صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں. بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے. مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام وہ تو 100% شرک سے محفوظ تھے. پھر ان کے پیٹرن پہ قیامت تک جو گروہ رہے گا وہ شرک سے محفوظ رہے گا. ورنہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ 72 فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے. ہمیشہ کے لیے دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ شرک. صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لے گا اس بندے کے حق میں. تو جنازہ ہندو پڑھتے ہیں آ کے, اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو یہ 10واں ٹاپک کیا ہے؟ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت غلبہ توحید ہے, اور اس میں 2 چیزیں, عبادت بھی صرف اللہ کی, اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا صرف اللہ سے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں, تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں. ظاہری اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں, وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. میں کہتا ہوں بھائی کو بھائی مجھے پانی پلا دے, بالکل جائز ہے, لیکن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر, اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے, وہی بات وہی جملہ وہی بندہ, شرک ہو جائے گا. غائب میں پکارنا, غائب میں کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ شرک ہے, ناقابل معافی جرم ہے. اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا. یہ مثالیں دے ہوتے جی کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نہ پکارے, پکارے بھائی ضرور پکارے, ظاہری اسباب اختیار کرے, اس کا تو حکم ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اسباب تو اختیار کرنے ہیں, اس کا تو حکم ہے, پھر اللہ پر توکل کر رہا ہے. لیکن جو سامنے موجود نہیں اس کو کیا پکاریں گے؟ ایک بندہ سویا ہو وہ ہماری بات نہیں سن سکتا, تو ایک بندہ دنیا سے جا چکا ہے, ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن اب کوئی نہیں ہے. ہاں ہم اس کے لیے دعا کریں گے, ہماری دعاؤں سے اس کو نفع پہنچے گا. تو یہ ٹاپک میں اگلی جو ہے وہ آیات ہیں. آیت نمبر 42 سورہ الصف کی آیت نمبر 9 جو قرآن پاک میں کم از کم 3 دفعہ مختلف انداز میں آئی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدی یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ, ودین الحق حق کے دین کے ساتھ مبعوث کیا. کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام جھوٹے ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرک اس بات کا برا مانے, اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے انشاءاللہ. تو قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا. آیت نمبر 43 سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ایک ہی دعوت کے ساتھ, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت سے اجتناب کرو, جھوٹے خداؤں سے شیطان سے اجتناب کرو. عبادت میں تمام عبادت کی شکلیں داخل ہیں, نماز, روزہ, حج, قربانی, صدقہ, سجدہ, رکوع, تمام عبادت کی شکلیں. اور وہ مشہور آیت آگئی سورۃ الفاتحہ جو ہر نماز میں امام ہو یا مقتدی پڑھنا واجب ہے. وہ سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت ہمارے عہد کا اعادہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, میرے اور میرے بندے کے درمیان بانڈ ہے, کامن ہے, بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا. اس آیت کے اوپر ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں. عبادت میں تو ہم کوئی شریک نہیں کرتے, دعا میں کر لیتے ہیں. تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کوئی عطائی خدا ہونا چاہیے جس کی عطائی عبادت ہو, جس طرح عطائی مشکل کشائی کے لیے ہوتا ہے جی اللہ کی اطاعت سے ہی کرتے ہیں. بھائی یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جو خصوصیات اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہیں وہ اللہ کی اطاعت سے بھی نہیں مانی جا سکتی, کیونکہ اللہ وہ عطا ہی نہیں فرمائے گا. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے.
اس میں احتیاط میں ایک حدیث مسند امام احمد میں اور الادب المفرد میں بھی لے کے آئے امام بخاری. ایک صحابی نے فی البدی زبان میں حضور کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کی اطاعت والی مننے ہیں، کیونکہ حضور کو بھی پتا تھا صحابی نے اللہ کی اطاعت سے ہی مانا ہوگا، صحابی تھا وہ، مشرک تو نہیں تھا. لیکن آپ نے پھر بھی منع فرمایا، پھر فرمایا بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ نہیں ایک جو اکیلا اللہ چاہے یہ کہو. اور ہم الحمدللہ آج یہی کہتے ہیں انشاءاللہ اور رسول تو نہیں کہتے. یہ حضور کی توہین نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا ایسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آگے سجدہ کیا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، تو حضور نے اپنی خود توہین کروائی کہ سجدہ کروانے سے روک دیا. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجی عمرہ گالیاں، تو اس عشق کے جلے کو حضور نمبر لینے دیتے نا. آپ نے خود اپنی گستاخی کی کہ میری تعظیم نہ کرو سجدے میں. یہ تو کہتے ہیں جی وہ اپنی طرف سے تعظیم کے بنا کہتے ہیں جی یہ تعظیم نہیں کرتے اس لیے یہ کرتے ہیں. تو حضور نے خود اپنی گستاخی کی نعوذ باللہ. ہمارے اپنے کرائیٹیریا نہیں ہوں گے، جو کتاب و سنت میں کرائیٹیریا ہیں ہم وہ مانیں گے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابی کا عقیدہ بتانے لگا ہوں، صحابی کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کتاب المغازی اور کتاب الجہاد چیپٹر کے اندر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کا لشکر روانہ کیا جن کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا، انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم اپنے رب سے مل چکے اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی. حضور مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم اپنے رب سے مل گئے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے ہیں. یہ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ دیکھ لیں. تو لگائے فتویٰ صحابی کے اوپر، ان کے دماغ میں اس طرح کے عقیدے نہیں تھے. یہ تو جو ہے یہ جو برصغیر پاک و ہند کی پیداوار ہے یہ عقیدے، یہ تو ٹرمنالوجی ہی کہیں موجود نہیں تھی جو آج ہمیں چیزیں ایڈریس کرنی پڑ رہی. یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگوں کی تفسیروں میں ہمیں مسئلہ علم غیب، مسئلہ حضر و ناظر، مسئلہ تقلید، یہ چیزیں اس میں ملتی نہیں ہیں. یہ تو بعد کی شروع ہوئی بیماریاں، تو کیسے ملتی ہیں ہمیں پرانے بزرگوں میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرما دیا. تو یہ بات یاد رکھیں، اصل جھگڑا کیا ہے؟ غائب میں پکارنا شرک ہے. اختیار ہے یا نہیں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. اختیار کس کو دیا ہوا ہے؟ فرشتوں کو. بارش اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے؟ اگر میں کہوں یا میکائیل بارش برسا دے، شرک ہو جائے گا. اللہ کے اذن سے برسا دے جو اللہ نے تجھے اذن دیا ہے، تب بھی شرک ہو جائے گا. کیوں؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز سکھائی ہے اس کے لیے. لہذا یہ شرکیہ نعت ہے جو چل رہی ہے، نعت کے ہم دشمن نہیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا حسان بن ثابت حضور کے لیے نعتیں پڑھتے تھے، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما. تو نعت سے ہماری دشمنی نہیں ہے، لیکن شرکیہ نعتیں، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، یہ وہ جو تبلیغ جماعت کے بھائی ہیں جنید جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ سیدھا کرے. تو اب وہ ان کا بھی کیا قصور؟ وہ مفتی سعید صاحب ہے، انہوں نے لکھ دی ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے لکھی ہے. یہ تو پتہ چلے گا نا کبرانا سعادتنا کا کیا ہونے والا ہے. مفتی صاحب نے لکھ دی. مفتی صاحب کی قبر میں تو نہیں جانا. مفتی صاحب نے پکڑ کے سود کو اسلامک بینکاری کا نام دے دیا تو مفتی صاحب نے لکھی ہے. اب سود حلال ہو گیا. تو یہ بات نہیں ہے. یہی مفتی صاحب کہے نا کہ اپنے بچے کو ٹاٹ والے اسکول میں داخل کرائے، ہم کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا دماغ ہی نہیں کام کرتا. جہاں اپنا نقصان ہوگا وہاں مفتی نہیں ہمیں نظر آئے گا، جہاں دین میں چور راستے نظر آئیں گے وہاں مفتیوں پہ ڈال دیں گے. تو فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے درود شریف لے کے جانے پر، ہم ان کو کوئی کام نہیں کہہ سکتے. غائب میں پکاریں گے شرک. یہ فرشتے ادھر جو ہیں ان کو بھی میں نہیں پکار سکتا. آیت الکرسی میں موجود ہے. آیت الکرسی کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2341 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک کے لیے، شیطان اس کے قریب نہ آئے.
لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے کو پکارو، اللہ کو پکارنا آیت الکرسی پڑھ کے۔ تو مسئلہ پکارنا ہے، پکار شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے، مطلقاً پکار شرک نہیں ہے، مطلقاً جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں غائب میں، لیکن مدد نہیں آپ سے مانگ رہے، آپ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی، جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جہاں کوئی نیک بندہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم نماز میں جب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، ہمارا سلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیتا ہے۔ مطلقاً پکارنا بھی شرک نہیں ہے، غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ تو اس باریک سے فرق کو سمجھے، اس میں بڑی ایگزیجریشن ہوتی ہے۔ اس طرح قبر رسول پہ جا کر صحیح سند سے جو ہے وہ سنن بہیقی میں، الموطا امام مالک میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے 11793 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھ کے قبر رسول پر آ کے پڑھتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابا بکر، سیدنا ابوبکر کی قبر پر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کے سلام کرتے۔ تو ہمیں کوئی چڑ نہیں اس سے، لیکن یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں، یہ سیگا بدعت نہیں ہے، یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں۔ جیسے ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے یہاں پر وہ سلام پڑھیں گے جو حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا نماز کے اندر اور درود ابراہیمی، وہاں پر جا کر وہ پڑھیں گے جو صحابہ کرام سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 45 سورۃ النمل کی 62 نمبر آیت۔ اب یہ کنکلوڈ ہوتی جائیں گی آیات۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئر کٹ بیان فرما رہا ہے کہ غائب میں جس کو پکارا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جو پکارے گا وہ سمجھ لے اس نے اپنا الہ اس کو مان لیا، والعیاذ باللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اور بھلا کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے، وہ یکشف السوء، اور دور کر دیتا ہے اس سے تکلیف کو، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین کے اندر، یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں پھر تمہیں سکونت دیتا ہے تمہارے بعد تمہاری اولاد کو۔ اللہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے، بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو غائب میں پکارنا گویا اس کو الہ بنانا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، بہت کلیئر کٹ آیت ہے، یہ سب سے سخت آیت ہے غیر اللہ کو پکارنے میں پورے قرآن میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت جو ہم نے پڑھی سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 تھی، اب سورۃ البقرہ کی 186 نمبر آیت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، قبول کر لیتا ہوں پکارنے والے کی دعوت، اس کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ میں نے کہا تھا میگنا کارٹا ہے انسانیت کا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے رب کو پکار سکتا ہے۔ ہاں اللہ کی حمد کرے، دروشی پڑھ کے پھر اللہ کو پکارے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ حمد اور درود کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو مانگے، لیکن کیا ہے ون وے ٹریفک نہ ہو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکیں۔ آیت نمبر 47 سورۃ المومن کی آیت نمبر 60۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ وہی فرما دی ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا کرنی ہے کس سے؟ اللہ سے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں دے رہے عبادت کا لفظ اللہ نے دعا پہ استعمال کر دیا ہے۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو عنقریب دوزخ میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دوں گا۔ اور اس آیت میں دعا عبادت کہا گئی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، یہ آیت حضور نے تلاوت کی۔ جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، غائب میں پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ والی آیت آپ نے پڑھی، اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دعا عبادت ہے۔
इय्याका नस्तईन। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 75 और 76, ये दो आखिरी जो आयत हैं, ये वो आखिरी कीड़ा निकालने के लिए कहते हैं नहीं कुरान में आते हैं तो बुतों के बारे में, मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत है। भाई कुरान पाक में मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत भी है, मिन दूनिल्लाह से मुराद औलिया अल्लाह भी है, अंबिया इकराम भी है, मिन दूनिल्लाह से मुराद जिन भी है, सब मुराद है। यहां मैंने बुतों वाली आयत नहीं लगाई ताकि किसी के दिमाग में वहम ना आ जाए, यहां आयत लगाई है एक प्रॉफिट और उलुल अज़म प्रॉफिट, मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रॉफिट अल्लाह के इज़्न से। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 75 और 76, मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल, ईसा बिन मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल ही, कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, बेशक इनसे पहले और रसूल भी गुजरे हैं, व उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी मां एक सच्ची औरत थी, काना याकुलान ताम, वो दोनों खाना खाया करते थे, रोटी के मोहताज थे। अल्लाह रोटी का मोहताज नहीं है। उन्जुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयात, देखो हम अपनी आयात किस तरह खोलकर बयान करते हैं। सुम्मा उन्जुर अन्ना युफकून, और फिर इन मुशरिक ईसाइयों की तरफ देखो, ये किस तरह नसारा उल्टे फिरे, आयतें पढ़ते हैं लेकिन ये बिदकते हैं। कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए इन ईसाइयों से, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करते हो? किन की? ईसा अलैहिस्सलाम उनकी वालदा की। मिन दूनिल्लाह, आ गया लफ्ज मिन दूनिल्लाह। आप कहेंगे जी हम तो बुजुर्गों की इबादत नहीं करते, लेकिन मिन दूनिल्लाह तो हो गए ना बुजुर्ग। और अगली बात तो बड़ी खतरनाक है, माला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफआ, ये हजरत ईसा उनकी वालदा ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के मालिक है। लो जी, इबादत करो ना करो ये तो चक्कर ही इलादा हो गया। ये नफा नुकसान के, भाई ईसा बिन मरियम नफा नुकसान के मालिक नहीं तो सैयदना अली और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुकाबले में क्या है? नफा नुकसान के मालिक नहीं। यहां हो जाना चाहिए था नफा नुकसान के मालिक नहीं मगर अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह चाहे तो मालिक बन जाते हैं, लेकिन कैटेगोरिकल डिनाई है। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही है जो सुनने वाला, इल्म वाला। ये बड़ी इंटेलेक्चुअल आई है यहां पे चीजें कि हर चीज को हर वक्त सुनना और इल्म में रखना ये किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। अब मुझे बताइए, इस वक्त 6 अरब इंसान बैक वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारना शुरू करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सामने मौजूद हो तब भी 6 अरब लोगों की बात सुन ही नहीं सकते। 2 या 3 से ज्यादा की बात सुन ही नहीं सकता इंसान की कैपेबिलिटी से ही बाहर है, कैसे सुन सकता है? तो ये अल्लाह ताला की शान है, हर वक्त हर चीज से बाखबर होना। आयत नंबर 49 सूरह बनी इसराइल की आयत 56 और 57, ये वाहिद पोर्शन है कुरान पाक में जहां अल्लाह ताला ने गैरुल्लाह को पुकारने की नफी भी फरमा दी है। वैसे आयतें पेश करें, कहते हैं नहीं ये तो लिखा है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। यहां ये तो नहीं लिखा कि हम हजरत अली से नहीं मांगते, हम शेख अब्दुल कादिर, ये नहीं तो कोई नहीं लिखा हुआ कुरान में, तो बातिल नहीं था, ये नहीं भी आगे ये आखिरी आयत इसलिए आखिर में लगाई हुई है। कुल दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाओ तुम्हें ज़ोन है ना जिन हस्तियों के बारे में, जरा पुकारो हाँ उनको। यहां बुत मुराद नहीं है, आगे आ रहा है। फला यमलिकून कश्फ दुर्र अन्कुम वला तहवीला, ना तो ये तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकते हैं ना फेर सकते हैं। और जिस साढ़े ते मुसीबत आनी सी वो फेर दी थी, गौसे पाक ने दूए पासे टुर गई। हाँ ये कहते हैं जो 11वीं देता है वो मुसीबत आनी भी होती है वो टल जाती है, ये वही अल्फाज है। कश्फ दुर्र अन्कुम वला तहवीला, ना तो दूर कर सकते हैं ना टाल सकते हैं। ये बुतों के बारे में आयत नहीं, इस आयत का शान नुज़ूल बुखारी मुस्लिम में मौजूद है और अल्फाज से भी क्लियर हो जाएगा आगे कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का जब जंगलों में जाते थे तो जिन्नों की पनाह हासिल करते थे। मैं इस जंगल के जिन की पनाह में आता हूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो जिन तो खुद मुसलमान हो चुके हैं, वो तो अल्लाह की पनाह में आए हुए हैं, तुम जिन्नों को पुकार रहे हो। इसका शान नुज़ूल बुखारी मुस्लिम में है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला कह रहे हैं ये जिन्नों के बारे में है, बुतों के बारे में नहीं है, जिंदा मखलूक के बारे में ये आयात। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की जितनी भी तफसीर है, अहले सुन्नत के लमाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तीनों की तफसीर इसमें पढ़ लें। तीनों ने लिखा है इससे मुराद जिन, फरिश्ते और अंबिया इकराम है। कंजुल ईमान अहमद बरेलवी साहब के तर्जुमे में जो तफसीर है, उनके खलीफा मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब के जो मुर्शिद है नईमुद्दीन मुरादाबादी, उन्होंने भी लिखा है यहां मुराद पैगंबर है।
شکر الحمدللہ انہوں نے بھی یہ بات لکھ دی ہے. پیغمبر، جن، انسان، فرشتے سارے شامل ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کے بارے میں زوم ہے نا، ان ہستیوں کو ذرا پکار کر دیکھو، نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ تم سے تکلیف ٹالنے پر وہ قادر ہیں. کیا ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اور جن لوگوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں. یہ وسیلہ پنجابی والا نہیں ہے، عربی والا ہے جس کا حکم ہے قرآن میں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں، جس میں پورا لیکچر میرا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، صحیح وسیلہ اور درود شریف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. اور وسیلہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش بھی کرو، قتال بھی کرو، اللہ کی راہ میں نیک اعمال کرو. یہ ہے وسیلہ. وسیلے سے مراد نیک اعمال. تو وہ 5 وسیلے ہیں جن میں سے ایک ثابت نہیں ہے اور 4 ثابت ہیں. وہ میں نے وہاں بتائے ہوئے ہیں، اس آپ لیکچر کو دیکھ لیں. 720085 ہمارا یوٹیوب کے اوپر چینل کا ایڈریس ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا. تو نیک اعمال وہ تو خود کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے قریب. جن کو یہ پکارے ہیں وہ اللہ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم ان کو پکارے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ بت ہے، یہ بت دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور، نیک اعمال بت کرتے ہیں. یہ انسانوں جنوں کے بارے میں آیات. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی چیز ایسی کہ اس سے ڈرنا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57 تھی یہ. تو اس پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اب آخری نصیحت کے طور پہ اس پہ جو آیت نمبر 50 ہم نے ڈالی ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لیکچر سننے کے بعد اب یہ ہمیں اس آیت کی انٹینسٹی سمجھ آئے گی. سورہ السجدہ آیت نمبر 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے جس کو اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کر اس کو نصیحت کی جائے اور وہ پیٹ پھیر لے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. الفاظ دیکھیں، انتقام. اللہ نے فرمایا میں انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا ان مجرموں سے جنہوں نے میری آیات سے روگردانی کی. آپ یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے. مسلمان بے شک کرتا رہے، مسلمان جو ہے وہ کفر پہ مبنی نظام کو چلاتا رہے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں گانٹ کے مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے. جی یہ تو کافروں کے بارے میں آتے ہیں، تو یہ قرآن کافروں کو دے دو. باقی ویسے کافروں کے بارے میں ہے، وہ اس کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. جنہوں نے مسلمان ہونا ہے ان کے بارے میں ہی ہے نا. ہم نے تو مسلمان بننا ہی نہیں صحیح، تمہارے بارے میں کہاں سے ہونی ہے یہ آیات. تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ادھار تھا جو میں اپنے اوپر سمجھ رہا تھا کہ اس کو ریکارڈنگ میں اس سرچ پیپر کو ریکارڈ کروا دیا جائے.